अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंसाइड में मौजूद अगर मैं खुश आमदीद। उस्मान डार के इंकिशाफात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हल्फ मुहिम यानी ओथ कैंपेन का आगाज कर दिया गया है। लीडरशिप जनाब हाथ में कलाम पाक उठाए या वैसे ही कैमरे के सामने आकर इस बात का हल्फ देती हुई नजर आई। देखिए पायना से कुछ नहीं कीता और इस बात का भी इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं कि जनाब इमरान खान की तरफ से हमें किसी तरह की कोई ऐसी हदायत नहीं मिली कि 9 मई को आपने लोगों को मुनज़्ज़म करते हुए उन्हें लेके जाना है कंटोनमेंट एरियाज में और वहां पर जाकर पाकिस्तानी फौज की जो अहम तंसीबात हैं उनको निशाना बनाना है और शोहदा की यादगारों को मिलिया मेट करना है। उनका यह कहना है कि हमें इस तरह की कोई हदायत नहीं मिली। इस सिचुएशन में सवाल है कि जनाब ये जो हल्फ मुहिम का आगाज है ये अचानक क्यों हुआ और उस्मान डार साहब की तरफ से किए जाने वाले इंकशाफात के फौरी बाद इस बात की जरूरत क्यों पेश आई। सवाल यह भी पैदा होता है कि जनाब ये अहकामात किसकी तरफ से आए और क्यों, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस मुहिम के दरमियान या इस मुहिम के दौरान असल मुखातब कौन है। वो जो हल्फ ले रहे हैं वो इनफैक्ट किसको इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हमें इमरान खान की तरफ से किसी तरह की कोई हदायत नहीं थी या उनकी तरफ से इस बात का कोई इशारा नहीं किया गया था। वो अपने वोटर्स को बताना चाहते हैं, वो अपने सपोर्टर्स को बताना चाहते हैं, वो पाकिस्तानी की आवाम को बताना चाहते हैं या वो जिम्मेदारान को बताना चाहते हैं कि जनाब इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, बराए करम हमें लापता ना किया जाए। ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और आप सोच रहे होंगे कि मुझे इस बात का जिक्र करने की जरूरत क्यों पेश आई। और अगर आपको इस हकीकत को जानना है तब मैं आपको कुछ और चीजों की तरफ भी लेके जाऊंगा क्योंकि मुझे हालिया दिनों में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती रहती है। जर्नलिस्ट हैं हमारे पास दाएं बाएं इधर उधर, हर एक मकतबा फिक्र से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। रिसेंटली अगर आप गुज़िश्ता 48 घंटे के अंदर देखें तो आपको सोशल मीडिया के फ्रंट के ऊपर एक ही शख्सियत बार बार नजर आएगी और वो बहुत ही ज्यादा लीड लेती हुई नजर आएगी, जिससे इस बात का अंदाजा हो रहा है कि अमलन तहरीके इंसाफ का कंट्रोल उस शख्सियत ने संभाल लिया है और वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि मुराद सईद साहब हैं, जो खुद भी इस वक्त लापता हैं और नामालूम मुकाम पर बैठकर पार्टी की तमाम तंजीमी सरगर्मियों की निगरानी कर रहे हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ना सिर्फ निगरानी कर रहे हैं बल्कि अपने जो उनके ना गुप्त खुफिया किस्म के जो उनके अकाउंट्स हैं उसके जरिए भी वो अपना ये जो हल्फ बर्दारी की तकरीबात है ना वो मुनक्कद कर रहे हैं और बज़ाहिर इस बात के इम्कानात नजर आ रहे हैं कि मुराद सईद साहब फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और इमरान खान साहब की अदम मौजूदगी में वो खुफिया रहते हुए पार्टी को चलाएंगे। ये बात तय है, इसके अंदर किसी तरह का कोई इबाम नहीं। आप जानना चाहेंगे कि मुझे इस बात का इल्म कैसे हुआ या ये जो मैंने गुज़िश्ता 48 घंटों का जिक्र कर रहा हूं इसका जिक्र करने की क्या जरूरत पेश आई। इस हवाले से कुछ एविडेंसेस हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले आज सुबह होने वाले एक और वाकये की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगरचे इसका ताल्लुक बराह रास्त पाकिस्तान से नहीं है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से इस मसले में पाकिस्तान ने आना ही आना है और वो है हमास की तरफ से इसराइल पर आज सुबह किए जाने वाला ताजा तरीन हमला, जिसमें 5000 के करीब जो रॉकेट्स हैं वो बरसाए गए हैं पूरे इसराइल में, जिसकी वजह से इसराइल धमाकों से गूंज उठा है। और ना सिर्फ रॉकेट बरसाए गए हैं बल्कि गजा की पट्टी से जो फलस्तीनी हैं वो दाखिल भी हो गए इसराइल की हदूद के अंदर और वहां पर जाकर उन्होंने और भी इस तरह के कुछ वाकयात किए हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह की जो पोस्ट हैं वो बहुत ज्यादा मौजूद हैं, बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अब रिसेंटली अगर देखा जाए तो इस सारी कार्रवाई के पीछे मेरा ख्याल है कि ये वो उसी सीक्वेंस की कड़ी है जहां से ये जो इस वक्त इसराइल को तस्लीम करने की कैंपेन का आगाज हो रहा है, क्योंकि ये लास्ट बैटल है। मेरा ख्याल ये है कि खुदा न खास्ता इस मौके पर जब इंटरनेशनल कम्युनिटी और ख़ास तौर पर मुस्लिम वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा पहलवान है जनाब सऊदी अरेबिया साहिबा, वो सामने आकर इसराइल को कबूल करने के लिए तगदो कर रहे हैं, हर गुजरते दिन के साथ वो कहते हैं जनाब हम एक दूसरे के करीब होते चले जा रहे हैं। तौरात की जो है वो आयतें उनकी तलावत की जाती है। रियाज के अंदर खुद जो यहूदी मुबल्लिग हैं वो वहाँ पर रब्बी जो है वहाँ पर बैठ के इसकी पढ़े हैं। तो इनफैक्ट ये
یہ اس بات کا تاثر دینے کی کوشش تھی کہ ہمارے اور سعودی عربیہ کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ قائم ہو گئے ہیں، اب فلسطینیوں کی تو کوئی اہمیت نہیں، کوئی لوڑ ہی نہیں ہے، ان کو تو ہم جب چاہیں گے چونٹی کی طرح مسل کے رکھ دیں گے۔ اور شاید یہی وہ احساس ہے جس نے حماس کو ایک مرتبہ پھر سامنے آنے اور اسرائیل کو چیلنج کرنے پر مجبور کر دیا، میرا یہ ماننا ہے، اور شاید یہ اسی طرح کی ایکٹیویٹی ہے جو اب آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ البتہ یہ بات اب طے ہے کہ ایک خوفناک قسم کا جو صورتحال ہے وہ مشرق وسطیٰ میں ڈیولپ ہونے جا رہی ہے، کیونکہ یہ 5000 راکٹس کا جو جواب ہے یہ بہت ہی زیادہ خوفناک قسم کا آ رہا ہے اسرائیل کی طرف سے، اور وہاں پر فضائیہ کو اور ادھر ادھر تمام لوگوں کو جو ان کے ادارے ہیں ان کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، اور جلد ہی جوابی آپریشن کا آغاز کیا جائے گا۔ اور جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے میرا خیال ہے کہ اس سے بڑھ کر بھی کچھ چیزیں آگے ڈیولپ ہو رہی ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت کے ساتھ ٹکرانا جو ہے وہ اس وقت فلسطینیوں نے اس کو اپنا جو ہے نا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاسٹ ڈچ ایفرٹ کے طور پر اس کی ہیمرنگ کرنا شروع کر دی ہے، نتائج سے بے پرواہ ہو کر۔ اب ہم نے یا گاگ نہیں والی سچویشن اور اس کے اوپر وہ چل رہے ہیں۔ دوسری جانب جس طرح میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ سے کہا کہ ہمارے لیے بھی اس سارے معاملے میں کسی نہ کسی لیول پر آ کر جو کنیکشن ہیں وہ ڈیولپ ہونے ہیں، یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں، اور پہلے بھی میں نے آپ کو مختلف مواقع پر اس حوالے سے آگاہ کیا تھا کہ یہ جو بدلتے ہوئے انٹرنیشنل حالات ہیں، پاکستان اس میں سے کسی بھی طور پر باہر نہیں نکل سکتا، اور خاص طور پر یہ جو جرم ضعیفی ہے نا اس وقت ہماری معیشت کے جو حالات ہیں اس کی موجودگی کے اندر بھی ہمارے لیے نیوٹرل رہنا یا فلسطینیوں کے لیے آواز بلند نہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہو پائے گا، لہٰذا آنے والے ٹائم میں اس کا بھی ہمیں ذرا بہتر انداز میں خیال رکھنا پڑے گا۔ خیر، یہ جو ہیں عثمان ڈار صاحب، ان کے انکشافات بنیادی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت ہی زیادہ چونکا دینے والے تھے، اس وجہ سے نہیں کہ 9 مئی کا الزام آ رہا ہے ان پر، اس وجہ سے کہ اندرونی لوگوں کی طرف سے جو کمانڈ تھی نا اس کے ذکر نے اس ساری سچویشن کو ہلا کے رکھا ہے۔ اب اس کے بعد ٹویٹ کیا مراد سعید صاحب نے، بہت ہی لمبا ٹویٹ، تقریباً کوئی 1200 یا 1400 ورڈز پر مشتمل ایک طویل خط تھا جو مراد سعید صاحب نے کل بھی تحریر کیا اور آج بھی تحریر کیا، یعنی 48 گھنٹے کے اندر 2 طویل ترین مضامین کی شکل میں جو ٹویٹس ہیں وہ مراد سعید صاحب کی طرف سے سامنے آئے، اور ان ٹویٹس کے اندر جن کا عکس آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، ان ٹویٹس میں مراد سعید صاحب نے باضابطہ طور پر ایک جانب اپنا جو ماضی ہے اس کا ذکر کیا کہ جناب میں تقریری مقابلوں میں تھا، میں موجود رہتا تھا، میں پاکستان کے لیے آواز اٹھاتا تھا، IDP بنا، سوات آپریشن کا ذکر کیا، دہشت گردوں کے خلاف جنگ کا ذکر کیا، عمران خان کے ساتھ قربت کا ذکر کیا، 2 مرتبہ جیل جانے کا ذکر کیا، خاصا انہوں نے اپنے اس حوالے سے بتایا، اور اپنے فیملی پر جو طالبان دہشت گردوں کی طرف سے جو حملہ تھا اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اور کس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ جناب ہم نے یہ جو مظالم ہیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ البتہ انہوں نے اس کے بعد جو اس ساری سچویشن ہے اس کو ایک نیا رنگ دیتے ہوئے انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ آج اگر کسی فرد نے خود کو ریاست سمجھ لیا ہے اور خود کو آئین اور قانون سے بالاتر قرار دے کر ملک کی 25 کروڑ عوام کی غیرت کی بولی لگایا ہے تو میں اس کو اپنی زندگی کی قیمت پر غلط کہوں گا۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اگر کسی فرد نے خود کو ریاست سمجھ لیا ہے اور خود کو آئین و قانون سے بالاتر قرار دے کر 25 کروڑ عوام کی غیرت کی بولی لگایا ہے تو میں اس کو اپنی زندگی کی قیمت پر بھی غلط کہوں گا، اور اس کا اشارہ یقینی طور پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو خود کو قانون اور آئین سے ماورا، جس کو کہتے ہیں، یہ عمران خان صاحب بھی ہیں جو جنرل باجوہ کو یہ کہا کرتے تھے کہ جناب یہ آئین اور قانون سے ماورا ہے، طاقتور کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ وہی لائن ہے جس کے اوپر اب دوبارہ عمل کا آغاز کر دیا گیا ہے مراد سعید صاحب کی طرف سے۔ اس کے بعد اگلے مرحلے پر انہوں نے اور آگے بڑھتے ہوئے اور بھی چند اداروں کے سربراہوں کے حوالے سے گفتگو کی۔ نیکسٹ لائن، اگر آج 2-4 گنڈے اونچی کرسیوں پر بیٹھ کر خود کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں اور لوگوں کی زندگی اور موت کے فیصلے کر رہے ہیں تو اس کی خدائی کے خلاف علم بلند کروں گا۔
اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ والا جو ایشو ہے یہ کون مخاطب ہے؟ اس میں لفظ فیصلے اس بات کی طرف اشارے کر رہے ہیں کہ جناب ان کا اشارہ چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب کی طرف ہے، کیونکہ اس وقت جسٹس عامر فاروق صاحب پاکستان تحریک انصاف کے من پسند فیصلے یا جس طریقے کا وہ ریلیف چاہتے ہیں، فوراً دستی آؤ بلینکٹ ریلیف لے کے چلے جاؤ، یہ اس طرح کا انصاف ان کو موجودہ حالات میں نہیں مل رہا، جس کی اس وقت بہت زیادہ تکلیف ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو اوتھ کیمپین ہے اس کا آغاز کیا گیا ہے۔ اب اس اوتھ کیمپین کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جس کا نعوذ باللہ میں آپ کے ساتھ ذکر کرنا بہت ہی زیادہ ضروری سمجھتا ہوں۔ نعوذ باللہ میں نے لفظ بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کے استعمال کیا۔ فردوس عاشق عوان صاحبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، سیاسی لیڈر ہیں، اختلاف اب ان سے سیاسی لحاظ سے ہر طرح کا کر سکتے ہیں، بدتمیز بھی ہیں، اس کے اندر بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، ہاتھ چھٹ بھی ہیں، اس کے اندر بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ البتہ جو بات انہوں نے کی ہے اس کو آپ کسی بھی طور پر نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ثنا بچہ صاحبہ کے ساتھ انٹرویو میں فردوس عاشق عوان صاحبہ نے کچھ انکشافات کیے ہیں، اور انفیکٹ وہ انکشافات ان کی گفتگو ہے جو شیخ رشید فرزند راولپنڈی کے ساتھ ہوئی ہے، اور اس گفتگو کے بارے میں بھی جو فردوس عاشق عوان صاحبہ ہیں وہ آن اوتھ ہیں۔ وہ کہتی ہیں میں حلف دے کر یہ بات کہہ رہی ہوں کہ میں نے خود شیخ رشید سے یہ بات سنی ہے۔ کیا بات سنی ہے؟ تاکہ میں یہ بات کروں تاکہ آپ کے سامنے پکچر تھوڑی سی کلیئر آ جائے کہ یہ اوتھ ٹیکنگ کیوں چل رہی ہے اس وقت یہ مہم۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ جو ہیں شیخ رشید احمد صاحب سے بات کری تھی، اور مجھے عمران خان کی پولیٹکس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ جناب استعفے دے دو، باہر نکل آؤ، اندر بڑھ جاؤ، اس طرح کی جو الیکشن کراؤ، پھر الیکشن کی طرف جاتے لگو تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو میں نے شیخ رشید سے پوچھا کہ بھائی شیخ رشید صاحب آپ کو عمران خان کی سیاست کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے تو عمران خان کی سیاست کی سمجھ آ رہی ہے، اور میں نے شیخ رشید یہ بات کہہ رہے ہیں فردوس عاشق عوان کو کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ عمران خان کی اب وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے۔ تو فردوس عاشق عوان کہتی ہیں میں ایک دم حیران ہو گئی، اور میں نے کہا کہ کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر اگر سیاست میں موجود ہے، پارٹی کو ہیڈ کر رہا ہے، تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے منشور پر عمل درآمد کرنے کے لیے، اپنے ہم وطنوں کو ریلیف دینے کے لیے وہ پاکستان کے سب سے بڑے انتظامی عہدے یعنی وزارت عظمیٰ پر آئے اور ملک و قوم کو سرو کرے۔ اور یہ کیا بات ہے کہ یہ وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے تو کیا بننا چاہتے ہیں؟ یہی سوال ان سے پوچھا تو شیخ رشید کی طرف سے اس بات کا یہ جواب دیا گیا بقول فردوس عاشق عوان کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ عمران خان اس لیول سے ذرا آگے نکل گئے ہیں، اور اب وہ اپنا مقابلہ وہ ان معتبر شخصیات کے ساتھ کرتے ہیں جن کو ہمارے مذہب کے اندر بہت ہی زیادہ اہمیت ملتی ہے، اولیاء کرام جیسے نا۔ ان کا مطلب یہ کہ وہ کچھ اسپرچویلٹی کے اپنے آپ کو سمجھ جائے کہ میں اس لیول پر چلا گیا۔ فردوس عاشق عوان کے یہ الفاظ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور اس کے بعد فردوس عاشق عوان نے 2-3 مثالیں دی۔ انہوں نے کہا جناب کیا وجہ ہے کہ زمان پارک میں جس جگہ پر عمران خان کے گھر کے باہر اہل یوتھ وہاں پر موجود ہوتے تھے تو انہوں نے اس جگہ کا نام مرشد چوک رکھا۔ مرشد کیوں رکھا؟ عمران خان کو مرشد کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ خاص لوگ جو عمران خان کے ہر معاملے پہ موجود ہوتے ہیں، اس کے ہر صحیح غلط کو منون تسلیم کرتے ہیں، وہ ان کو مرشد کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے سوال اٹھایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ رمضان میں جب وہ افطار کا ٹائم تھا، فیصل جاوید سٹیج پہ موجود تھا، وہ جو معصوم بچہ وہ نیچے بیٹھا ہوا تھا، اس نے عمران خان کے حوالے سے، ان کے والدین کے حوالے سے جو مناسبت گھڑی تھی، اس کو اس وقت ٹوکا کیوں نہیں گیا تھا؟ اس کو اس وقت سرزنش کیوں نہیں کی گئی تھی؟ اس بچے کی اصلاح اس وقت کیوں نہیں کی گئی تھی؟ یہی وجہ ہے، یہی باتیں ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ دے رہی ہیں کہ عمران خان انفیکٹ ایک ایسی منارچی، ایک ایسی فستائیت کو ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں جہاں پر ان کا مقام آئین اور قانون سے ماورا ہو جائے، اور پاکستان میں حکومت چاہے جس مرضی کی ہو لیکن حکم صرف اور صرف عمران خان کا چلے۔ وہ اس طرح کا کوئی سیٹ اپ وہ اپنے ذہن میں بنانا چاہ رہے ہیں۔ اب اگر آپ غور کریں تو 9 مئی یا 9 مئی سے پہلے ہونے والے واقعات بھی ایسے ہی
چیزوں کی طرف اشارہ کرتے تھے. چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ ہو تو عمران خان کی خواہش تھی کہ یہ میری مرضی کا لگے, چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ میری مرضی کا لگے, ڈی جی آئی صحیح میری مرضی کا لگے, گورنر میری مرضی کا لگے, اسپیکر میری, ہر ایک عہدہ جہاں جہاں پر کوئی جو ہے بندے نے آنا ہے, عمران خان کی خواہش تھی کہ یہ فیصلے میری مرضی اور منشا کے مطابق ہوں. اور جو لوگ عمران خان کی اس بات سے اختلاف کرتے تھے ان کے ساتھ آ کر پھر عمران خان جو ہے وہ ایک لڑائی کی کیفیت میں آ جاتے تھے, اور پھر ایک نیا اور اس بندے کو ٹرولنگ اور سوشل میڈیا بریگیڈ کے آگے ڈال دینا, سوشل میڈیا پر کیمپین چل جانا, بندہ اپنی عزت بچانے کی درپے ہو جائے. یہ سب کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھا ہے, اپنے کانوں سے سنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری باتوں میں کسی نہ کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی صداقت موجود ہے. اب یہ والا جو ایشو ہے جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ کیا تھا, یہ انفیکٹ اس بات کی طرف اشارہ دینے کی کوشش ہے کہ عمران خان یہ جو ہے سزا پا رہے ہیں اس جرم کی جو انہوں نے نہیں کیے. عمران خان نے کسی کو نہیں کہا, بھائی کسی کو ہاتھ پکڑ کے لے جا کر یا اس کے پٹرول کی بوتل اور ماچس کی تیلی دینا اس کا کام نہیں ہوتا کہ یہ جب تک یہ سب کچھ نہیں ہوگا, پٹرول نہیں دیں گے اس کو, وہ نہیں دیں گے, لائٹر نہیں دیں گے تو وہ آگ نہیں لگائے گا. آپ کی جو مائنڈ تک اپروچ ہے, لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ کھیلنا ہے, ان کی ٹیوننگ کرنا ہے, وہی کافی ہوتا ہے. زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ لمحہ پاگل 4 چھتر لاؤ, یہ زبانی کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بعض دفعہ آپ اپنے عمل سے, اپنی باتوں سے اگلے بندے کا خود بخود ذہن سازی کر رہے ہوتے ہیں. کیا وجہ تھی جناب یہ لوگوں سے جو ہے ہٹلر کی طرح حلف لینے کی کہ آپ ہر جائز ناجائز میں میرے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ یہی وجہ تھی. کیا وجہ تھی کہ ہر وقت پاکستان کا جو خرابیوں کی ذمہ داری تھی وہ اسٹیبلشمنٹ پر ڈالنا؟ کیا وجہ تھی کہ 9 مئی کے بعد 10 مئی کو جب عمران خان کو رہا کیا گیا, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے, وہاں سے پھر ان سے سوال ہوا کہ جناب اگر آپ کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پھر, تو انہوں نے کہا جناب وہی کچھ ہوگا جو کل ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے معاملات پر عمران خان نے انگوٹھا لگایا, اس کی تصدیق کی, اس کو ویلیڈیٹ کیا. جب ویلیڈیٹ کر دیا تو پھر یہ حلف کیمپین کسی طرح کی کوئی چیز, میرا نہیں خیال, آگے اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی ویلیو ہوگی یا نہیں. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ یہ جو اس وقت مائنڈ سیٹ ہے وہ یقینی طور پر ایسا ہے جس کو صحیح معنوں میں جانچنے, پرکھنے اور اس کے اصلاح کی ضرورت ہے. یہ جو بچے آج مرشد کے نام پر گمراہ ہو گئے ہیں, ان کو راہ راست پر لانا بہت زیادہ ضروری ہے. اور میرا خیال ہے کہ شاید اس کے لیے بھی کوئی ڈی نازیفیکیشن جیسا کسی پروسیس کا آغاز کیا جانا چاہیے, تاکہ یہ جو انتہا پسندی کا ایلیمنٹ داخل ہو گیا بچوں کے ذہنوں میں, کم از کم اس سے نجات ملے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.